अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इल्म नहव यानी अरबी ज़बान के क़वाइद की इस सीरीज़ में आप सभी हज़रात का एक बार फिर खैर मक़दम है। इससे पहले दर्स में हमने आपके सामने ज़िक्र किया था कि इस्म की जेंडर के एतबार से, जिन्स के एतबार से दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। आज के इस दर्स में हम आपके सामने ये बताएंगे कि और दीगर एतबारात से इस्म की दूसरी तक़सीमें होती हैं। लिहाजा नंबर के एतबार से और तादाद के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। तादाद के एतबार से और नंबर के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। एक है मुफरद, जिसे वाहिद भी कहा जाता है। दूसरे मुसन्ना, जिसे तस्निया भी कहा जाता है। तीसरे मजमू, जिसे जमा भी कहा जाता है। तो नंबर के एतबार से, तादाद के एतबार से कि एक कलिमा कितने लोगों पर दलालत कर रहा है, इस एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि मुफरद किसे कहते हैं, मुसन्ना किसे कहते हैं और मजमू किसे कहा जाता है। वो कलिमा जो एक पर दलालत करे उसे मुफरद और वाहिद कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं रजुलुन, इसके माने होता है एक आदमी। या इसी तरह से इमराअतुन, इसके माने एक औरत। मुस्लिमतुन, जिसके माने होता है एक मुसलमान खातून। मुसन्ना कहते हैं जो दो पर दलालत करे, इसमें दो का माना मौजूद हो। जैसे आप कहेंगे रजुलाने, तो इसका माना हो गया दो आदमी। आप कहेंगे इमराअताने, तो इसका माना हो गया दो औरतें। आप कहेंगे मुस्लिमताने, तो इसका माना हो गया दो मुस्लिम खवातीन। लिहाजा एक पर दलालत करने के लिए आपने कहा रजुलुन इमराअतुन मुस्लिमा, दो पर दलालत करने के लिए, दो का माना देने के लिए रजुलाने इमराअताने मुस्लिमताने। मजमू कहते हैं वो कलिमा, वो इस्म जो दो से जायद पर दलालत करे। तीन से लेकर के अनगिन जितना भी आगे आप चले जाएं, तो जो कलिमा दो से जायद पर दलालत करे, तीन या तीन से ज्यादा पर दलालत करे, उसे मजमू कहा जाता है। जैसे आप कहेंगे रिजालुन, बहुत सारे आदमी। निसाउन, बहुत सारी औरतें। मुस्लिमातुन, बहुत सारी मुस्लिम खवातीन। तो इस तरह से इस्म की तादाद के एतबार से, नंबर के एतबार से तीन किस्में हैं, मुफरद, मुसन्ना और मजमू। ये तक़सीम इसलिए की जाती है और इसलिए तक़सीम बताई जाती है क्योंकि इनमें से हर एक के इस्तेमाल में फर्क होता है। अगर आपको रजुलुन का इस्तेमाल करना है, मसलन आप कहेंगे अर्रजुलु कामा, लेकिन अगर आप रजुलाने का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे अर्रजुलाने, यहां पर आपको कामा इस्तेमाल करना होगा, अर्रजुलाने कामा। लेकिन रिजालुन है, अगर आप अर्रिजालु इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कामू। तो मुफरद और मुसन्ना और मजमू तीनों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होता है। इसी तरह इन सब के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे इमराअतुन कामत, इमराअताने कामता और निसाउन कुमना, और इसी तरह से आगे की मिसाल है। ये तो आपने पढ़ा कि तादाद और नंबर के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। अब एक इस्म की और तक़सीम होती है और वो है
اسم کے آخری کلمے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کا جب آخری کلمہ دیکھیں گے آپ کہ آخری کلمہ کون سا ہے، اس کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اسم مقصور، اسم مقصور، اور دوسرے ہیں اسم منقوص، اور تیسری قسم ہے اسم صحیح۔ لہذا آخری کلمے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی اسم کی، اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم صحیح۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، جو اس کلمے کا جز ہو، اسے اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ جیسے العصا، اس کے آخر میں الف لازمہ ہے جو اس کلمے کا حصہ اور جز ہے، لہذا العصا یہ اسم مقصور ہے۔ اسی طرح سے الفتى، العصا کی معنی لاٹھی، الفتى کی معنی نوجوان، اس کے آخر میں بھی الف ہے جو الف لازمہ ہے، اس کلمے کا جز ہے، لہذا اسے بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ موسیٰ، اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ ہے، یعنی الف جو لازمہ ہے، لہذا اسے بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس کا ما قبل، اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو، اس پر کسرہ ہو۔ جیسے القاضی، آخر میں یا لازمہ ہے جو اس کلمے کا حصہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لہذا اس طرح کے کلمات کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الداعی، اس کے آخر میں بھی یا ہے جو لازمہ ہے اور اس کے ماقبل مکسور ہے، لہذا یہ بھی اسم منقوص ہے۔ اسی طرح سے المحامی، المحامی کی معنی وکیل، کسی کی طرف سے دفاع کرنے والا، حمایت کرنے والا، یہ کلمہ بھی اسم منقوص ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا لازمہ ہے اور اس سے پہلے والا حرف مکسور ہے۔ تو یہ اسم مقصور اور اسم منقوص۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اسم صحیح، وہ کلمہ جس کے آخر میں نہ تو الف لازمہ ہو نہ یا لازمہ جس کا ماقبل مکسور ہو، ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ایسے اسم کو اسم صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے الرجل، یہ اسم صحیح ہے، اس کے آخر میں کوئی بھی الف لازمہ بھی نہیں ہے، یا لازمہ ماقبل مکسور بھی نہیں ہے، لہذا اسی طرح سے السہو، یہ بھی اسم صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر آخر میں کوئی بھی نہ تو الف ہے اور نہ ہی یا ہے۔ یا اسی طرح سے الظبی، جس کی معنی ہوتا ہرن، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یا تو موجود ہے لیکن یا سے پہلے جو با ہے اس پر کسرہ نہیں ہے بلکہ وہ ساکن ہے، لہذا الظبی بھی اسم منقوص نہیں ہے، بس اسم صحیح ہے۔ البتہ چونکہ ان کے آخر میں حرف علت ہے، لہذا ان کلمات کو جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے، یعنی اسم ہی کی طرح سے انہیں جاری کرتے ہیں، گرچہ ان کے آخر میں حرف علت ہے لیکن نہ تو اسم مقصور ہے اور نہ ہی اسم منقوص ہے۔ یہ تو اس طرح سے اسم کی آخری حرف کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم صحیح۔ یہ تقسیم اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ان تینوں کے اعراب میں فرق ہوتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ اگر یہ العصا یہ فاعل واقع ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، القاضی فاعل واقع ہو تو اسے کیسے پڑھا جائے گا، اور اگر الرجل جیسی مثالیں یہ فاعل واقع ہو تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا۔ لہذا اسم مقصور کے احکام الگ ہیں، اسم منقوص کے احکام الگ ہیں اور اسم صحیح کے احکام الگ ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور اعتبار سے اسم کی تقسیم کی جاتی ہے. اسم کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. اشتقاق اور جمود کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مصدر، مشتق اور نمبر 3 جامد. 3 قسم کے اسما ہوتے ہیں، یا تو کوئی اسم مصدر ہوگا، یا وہ مشتق ہوگا، یا تو وہ جامد ہوگا. مصدر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جو مصدر ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مصدر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو احداث پر دلالت کرے، کسی چیز کے وقوع واقع ہونے پر دلالت کرے، کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا کرنا. تو وہ اسم جو احداث پر، کسی چیز کے وقوع پر دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، اور دوسرے اسماء اور افعال اس سے نکالے جاتے ہوں، ان کا اشتقاق کیا جاتا ہو، ایسے اسم کو مصدر کہا جاتا ہے. جیسے ضربن، یہ مصدر ہے. ضربن کے معنی ہوتا ہے مارنا. ایک حدث ہے، ایک فعل ہے، ایک کام ہے جو واقع ہوتا ہے، لہذا یہ مصدر ہے. اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے کہ زمانے ماضی کے اندر، یا زمانے حال کے اندر، یا زمانے مستقبل کے اندر کوئی زمانہ اس سے نہیں پایا جاتا ہے، اور اس سے دوسرے اسماء اور افعال کا اشتقاق کیا جاتا ہے. مثلا ضربن سے آپ کہہ دیتے ہیں ضربا. اسی طرح سے آپ ضربن سے بنا لیتے ہیں یضربو. اسی طرح ضربن سے آپ اسم بنا لیتے ہیں ضاربن. اسی طرح سے آپ اس سے بنا لیتے ہیں مضروبن. تو اسے ضربن کو مصدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا اسم ہے جو کسی چیز کے وقوع پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس سے دوسرے افعال اور اسماء مشتق کیے جاتے ہیں، لہذا ضربن یہ مصدر ہے. اسی طرح کے اور بہت سارے کلمات ہیں جو مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسم کی دوسری قسم ہے مشتق. مشتق اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اسم کسی دوسرے اسم مصدر سے نکالا گیا ہو، اسے مشتق کہا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ضاربن، یہ مشتق ہے، یہ اصل نہیں ہے کہ کلمہ اسی طرح شروع میں بنایا گیا تھا. اسی طرح سے شاعرن، یہ کلمہ بھی مشتق ہے، کسی اور کلمے سے بنایا گیا ہے. ضاربن یہ ضاد را با ضرب سے مشتق ہے. اسی طرح شاعرن شعور سے یہ مشتق ہے. تو وہ کلمہ جو ابتداءً اسی طرح وضع نہ کیا گیا ہو، نہ بنایا گیا ہو، بلکہ وہ کسی دوسرے کلمے سے نکالا گیا ہو، اسے مشتق کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے جامد کی. جامد اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکالا گیا ہو، بلکہ وہ ابتداءً شروع ہی میں اسی طرح سے اسے بنایا گیا ہو. جیسے رجل، فارس، حمار. یہ کلمات، رجل جس کے معنی ہوتا آدمی، اب یہ کلمہ ایسا ہے جو مصدر نہیں ہے کہ اس سے کسی کام کے ہونے وقوع پر دلالت کرتا ہو یا اسے دوسرے کلمات نکالے جاتے ہوں. اسی طرح یہ مشتق بھی نہیں ہے کہ کسی اور کلمے سے بنا لیا گیا ہے، بلکہ یہ جامد ہے. اسی طرح فرسن اور حمارن. تو اس طرح سے اسم کی اشتقاق اور جمود کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہیں: ایک مصدر، اور دوسرے مشتق، اور تیسرے جامد. اب اس کے بعد اسم کی ایک اور تقسیم ہے
اور وہ ہے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے، یعنی اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور دوسرے مبنی۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، یا تو کوئی اسم معرب ہوگا یا کوئی اسم مبنی ہوگا۔ معرب کسے کہا جاتا ہے؟ معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے بدلتا رہے، اور مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے۔ مثالوں سے اسے سمجھیں آپ، جیسے کتابن، یہ معرب ہے، خالدن یہ معرب ہے، اس لیے کہ کتابن اور خالدن جب عوامل بدلتے ہیں تو پھر ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے جاء خالدن، خالد آیا، خالد کو آپ نے فاعل بنایا تو آپ نے خالدن کہا ضمہ کے ساتھ، لیکن جب اسے آپ مفعول بنا دیں گے تو آپ کہیں گے رأیت خالدن۔ اب یہ تبدیلی ہو گئی یہاں پر، جب اس سے پہلے جا لگایا آپ نے تو خالدن کہا، اور جب آپ نے اس سے پہلے رأیتو کا استعمال کیا تو آپ نے خالدن کہا۔ اور اگر آپ کہہ دیں ذہبت الی خالدن، اب یہاں پر یہ مجرور و مکسور ہو گیا، تو ایک ہی کلمہ ہے خالد، لیکن تین طرح سے استعمال ہوا۔ جب اس پر عامل جاء تھا تو خالدن، رأیتو عامل داخل ہو گیا تو خالدن، اور جب الا داخل ہو گیا تو خالدن۔ لہذا ایسے کلمات کہ عوامل کی وجہ سے جن کا اعراب تبدیل ہوتا رہے، ایسے کلمات کو، ایسے اسما کو معرب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابن کا لفظ ہے، اس سے آپ کہیں گے ھذا کتابن، اس کو آپ نے مرفوع پڑھا کیونکہ یہ ھذا مبتدا کے خبر واقع ہے۔ آپ کہیں گے اشتریت کتابن، اشتریت کتابن، میں نے ایک کتاب خریدی۔ اب یہاں پر اسے آپ نے منصوب کر دیا، دو زبر یہاں لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے قرأت فی کتابن، میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ تو یہ کتاب اور خالد، یہ سارے جو کلمات ہیں، یہ اسما ہیں، یہ معرب استعمال ہوتے ہیں کیونکہ عوامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ایسے کلمات کہ جب عوامل بدلیں تو ان کا اعراب بدل جائے، ایسے کلمات کو معرب کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس میں مبنی کی۔ مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہے، اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہؤلاء، اسی طرح سے احد عشر، یہ دو کلمات ہیں، یہ دونوں مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ان کو، ہؤلاء یہ مبنی ہے، کتنے بھی عوامل بدلتے رہیں لیکن یہ اسی شکل پر رہے گا، اس کے آخر میں حمزہ پر جو کسرہ یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کہیں گے جاء ہؤلاء، یہاں پر کسرہ موجود ہے۔ رأیت ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ اس میں دیکھیں آپ، یہ جاء اسے فاعل بنانا چاہتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کے باوجود اس پر کسرہ موجود ہے۔ رأیت اسے اپنا مفعول بھی بنانا چاہتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر کسرہ ہی موجود ہے۔ ذهبت الی ہؤلاء،
الا یہ حرف جر ہے اور یہ اسے اپنا مجرور بنانا چاہتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس پر کسرہ موجود ہے اور بغیر تنوین کے موجود ہے۔ اسی طرح دوسری مثال آپ کے سامنے ہے احدا عشرہ، جس کے معنی ہوتے ہیں 11۔ یہ احدا عشرہ مبنی ہے، یہ دال پر جو فتحہ ہے اور را پر جو فتحہ ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا، چاہے عوامل کچھ بھی بدلتے رہیں لیکن اس کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کہیں گے جاء احدا عشرہ رجلا، اب یہ جو احدا عشرہ ہے یہاں پر فاعل واقع ہے جاء کا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ احدا اور عشرہ دونوں بر فتحائی موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے رأیت احدا عشرہ رجلا، یہاں پر رأیتو کا مفعول بھی واقع ہے لیکن جس طرح سے فاعل واقع تھا اس پر فتحہ موجود تھا، یہاں پر بھی اس کے اندر فتحہ موجود ہے۔ یا اسی طرح سے آپ کہیں گے دخلت علی احدا عشرہ رجلا، یہاں پر دیکھیں آپ احدا عشرہ پر علی داخل ہے، جو حرف جر ہے اس کے باوجود بھی اس کے اوپر فتحہ جو پہلے سے تھا وہ برقرار ہے۔ تو مبنی کہا جاتا ہے ان اسما کو کہ جن کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم معرب اور دوسرے اسم مبنی۔ معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جب عوامل تبدیل ہوں تو ان کا آخر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اسم مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو کہ وہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، عوامل کے بدلنے سے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بتائی گئیں۔ اسم کی دوسرے اعتبارات سے کچھ اور بھی تقسیمات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔